Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. Students, as you all know that school is off due to COVID-19. हम फिर से लॉकडाउन की सिचुएशन में चले गए हैं और फिर से हम लोगों के ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। तो इस वजह से आप लोगों ने दोबारा से अपने जैसे आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते थे, आप लोगों ने उसी तरह से अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, अपनी प्रेजेंट को यकीनी बनाना है और अपने वर्क को कंप्लीट रखना है। आप लोगों ने देखा कि आप लोगों का काम कंप्लीट नहीं था तो आप लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा और आप लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव पेपर्स को अच्छे से कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद हम लोग अपने सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करेंगे। मैं आप लोगों को रिवीजन बताऊंगी, आप लोगों ने उस रिवीजन को अच्छे से करना है, वो आपके सब्जेक्टिव पेपर के हवाले से है। नाउ कम टू द टॉपिक। स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज़ आखिरत पर ईमान। मैं आप लोगों को आज आखिरत पर ईमान चैप्टर जो एक्सप्लेन करूँगी, देन उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आपने इस चैप्टर के कौन से क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन आंसर जो है कॉपी में लिखोगे। रिवीजन वर्क का टाइटल पेज बना हुआ है आप लोगों की कॉपी में, उसी पर ही जाकर आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। देन उसके बाद आप लोगों ने याद करके ख़ुद से ही टेस्ट देना है। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन चैप्टर आखिरत पर ईमान। ओके, आखिरत पर ईमान का मफ़हूम क्या है? दीन इस्लाम में जिन बातों पर ईमान लाना ज़रूरी है, आखिरत इनमें से एक है। हमें दीन इस्लाम में हमें पता है, हमें 5 अरकान होते हैं दीन इस्लाम में। हमें उन अरकानों पर ईमान लाना ज़रूरी है, अक़ीदा तौहीद और अक़ीदा आखिरत। अक़ीदा आखिरत भी उसमें से एक है। आखिरत पर ईमान का मतलब ये है कि इस बात पर यकीन रखा जाए कि दुनिया की मौजूदा ज़िंदगी आर्ज़ी है, एक दिन ये ख़त्म हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला तमाम लोगों को दोबारा ज़िंदा करके एक जगह जमा करेगा। इस दिन लोगों से इनके अमाल का हिसाब लिया जाएगा। नेक लोगों को इनाम मिलेगा जबकि बुरे लोगों को सज़ा मिलेगी। आखिरत पर ईमान लाने के तकाज़े। स्टूडेंट, आखिरत पर ईमान का मफ़हूम आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि आखिरत पर ईमान का मतलब ये है कि हमें ये समझना है कि हमने इस दुनिया में हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रहना। एक दिन ये दुनिया और ये ज़िंदगी दोनों ही ख़त्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला तमाम लोगों को दोबारा ज़िंदा जमा करेगा। उसके बाद इन लोगों से हिसाब लेगा कि इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में दुनिया में क्या क्या अमाल किए। फिर उसके हिसाब से अच्छे अमाल किए होंगे तो उनको इनाम देगा और जिनके बुरे अमाल होंगे उनको सज़ा मिलेगी। ये आखिरत पर ईमान है और हम सब का ईमान इसी पर है कि हमने दुनिया में अच्छे काम करने हैं ताकि हमारी आखिरत अच्छी हो। आखिरत पर ईमान लाने के तकाज़े। आखिरत पर ईमान लाने के तकाज़े दर्ज झेल हैं कि हमें आखिरत पर ईमान लाने के लिए कौन से तकाज़े पूरे करने होते हैं। दुनिया में इंसान के हर अमल को महफूज किया जा रहा है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जो इसके हर छोटे बड़े काम को एक रजिस्टर में दर्ज करते हैं। इन फरिश्तों को कुरान मजीद में किरामन कातिबीन कहा गया है। ये फरिश्ते जिस रजिस्टर पर इंसान के अमाल को लिखते हैं उसे नामा अमाल कहा जाता है। क़यामत के दिन हर इंसान को उसका नामा अमाल दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारे कंधों पर 2 फरिश्ते हैं जिनका नाम किरामन कातिबीन है। जिनको हम किरामन कातिबीन कहते हैं, वो फरिश्ते हमारे अच्छे और बुरे अमाल को लिखते हैं ताकि जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारे रजिस्टर को हमारे हाथों में थमाएगा तो हमें एहसास होगा और वो हमें याद दिलाएगा कि हमने दुनिया में कितने अच्छे काम और कितने बुरे काम किए हैं। मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर ईमान। आखिरत पर ईमान का एक तकाज़ा ये भी है कि हमने इस पर ईमान रखना है कि हम मर जाएंगे तो उसके बाद हमने दोबारा ज़िंदा होना है। आखिरत पर ईमान का एक तकाज़ा ये है कि इंसान मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर यकीन रखे। वो इस बात पर यकीन रखे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे दोबारा ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसी बात का तज़किरा करते हुए फरमाया,
قرآن مجید کی آیت ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ سورۃ الحج کی آیت ہے، آیت نمبر 7 ہے، جس کا ترجمہ ہے اور بے شک قیامت آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ اس دن قبروں میں موجود سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اسٹوڈنٹس، ہماری آخری کتاب ہے قرآن مجید، جس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ اس میں جو بھی لکھا ہوا ہے سب کچھ سچ لکھا ہوا ہے اور یہ سب کچھ ہونا ہے۔ تو ہم نے آخرت کی جو زندگی ہے ہماری، اس میں اسی کتاب میں سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت آئے گی اور اس دن سب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اعمال کی جزا اور سزا پر ایمان۔ آخرت پر ایمان کا تقاضے میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے اعمال سر انجام دیے ہیں دنیا میں، اس کی جزا اور سزا پر ہمارا ایمان ہو کہ ہم نے اپنے اعمال کی جزا اور سزا آخرت میں پانی ہے۔ اگر ہم اس پر ایمان رکھیں گے کہ ہم نے اپنی جزا اور سزا آخرت میں پانی ہے، تو ہم اس بات کا یقین رکھیں گے کہ ہم سے کوئی بھی برا کام یا برا عمل سرزد نہ ہو، تاکہ ہمیں اس کا آخرت میں برا انجام بھگتنا نہ پڑے۔ آخرت پر ایمان ایک مسلمان سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ وہ یقین رکھے کہ اس دنیا کی زندگی کے خاتمے کے بعد اسے اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس حساب کتاب کے نتیجے میں اسے انعام یا سزا ملے گی۔ اور پھر ہم نے اس بات پر ایمان بھی رکھنا ہے کہ آخرت میں ایک مسلمان یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم نے جو بھی برا اعمال کیا یا ہم نے جو بھی اچھے اعمال کیے اس کا حساب ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں ہمیں اسے انعام یا سزا ملے گی۔ آخرت کے دن انسان سے جن چیزوں کے بارے میں حساب لیا جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، حدیث ہے، قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے قدم وہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے کہ اس نے عمر کن کاموں میں گزاری، اس نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری، مال کن ذرائع سے حاصل کیا اور کن کاموں میں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ تو اس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پیش ہوں گے تو ہمارے قدم اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے، ہم وہاں سے اس وقت تک موو نہیں کر سکیں گے جب تک ہم اپنی ان چیزوں کے بارے میں حساب نہ دے دیں کہ ہم نے اپنی عمر کن کاموں میں گزاری۔ ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرنی چاہیے، ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ ہمیں اگر قیامت کے دن حساب دینا ہے تو ہم اپنے چیزوں کو اچھے سے صرف کر سکیں، کہ ہم نے اپنی عمر کن کاموں میں صرف کی، کن کاموں میں گزاری۔ ہم نے اچھے کاموں میں گزاری ہوگی تو ہمیں اس کا اچھا صلہ دیا جائے گا، اگر ہم نے اپنی عمر برے کاموں میں گزاری ہوگی تو ہمیں اس کا برا بدلہ دیا جائے گا۔ تو ہمیں اس بات کو کنفرم کرنا ہے کہ ہم اپنی عمر کو اچھے کاموں میں گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو اور آخرت میں ہمیں اس چیز کا اچھے سے بدلہ مل سکے۔ دوسرا ہوگا اس نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری، اس نے ہماری جو ایج ہوتی ہے اپنی جوانی وہ کن کاموں میں گزاری، ہم نے شرارتی پن میں گزاری یا ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اس کو اپنی جوانی کو صرف کیا۔ مال کن ذرائع سے حاصل کیا، ہماری جو مال ہے جو ہم کماتے ہیں ان کو کس ذرائع سے حاصل کیا، ہم نے کسی کو دھوکہ دے کر یا کسی کا حق مار کر تو ہم نے وہ مال حاصل نہیں کیا۔ اگر ہم نے وہ مال ناجائز طریقے سے یعنی کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کا حق مار کر، کسی کو تنگ کر کے ہم نے وہ مال حاصل کیا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ برا ہوگا جو کہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اور کن کاموں میں خرچ کیا، اور ہم نے جو مال حاصل کیا اس کو کن کاموں میں لگایا، ہم نے اللہ کے کاموں میں لگایا یا ہم نے دنیا کے کاموں میں لگایا یا ہم نے اس کو رشوت کے کاموں میں لگایا، ناجائز کاموں میں لگایا، سود کے کاموں میں لگایا۔
تو ہمیں اس کا بھی برا بدلہ دیا جائے گا۔ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ بحیثیت طالب علم ہم جو علم حاصل کرتے ہیں آگے جا کر ہم اس علم پر کتنا عمل کرتے ہیں اور کیسے اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں، اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ تو ہمیں یہ شعور کرنا ہے، ہم نے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھانی ہے کہ ہم نے اس کام کو ان چیزوں کو، ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہم یہ سب چیزیں اپنی عمر اچھے کاموں میں گزاریں گے، اپنی جوانی اچھے کاموں میں گزاریں گے، ہم اپنا مال حق حلال سے کمائیں گے اور اللہ کے کاموں میں خرچ کریں گے، اور جو ہم نے حاصل کیا اس پر عمل کریں گے، اچھے سے عمل کریں گے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ اگر ہم اسی چیز کو، انہی عمر کو برے کاموں میں گزاریں گے، اپنی جوانی کو برے کاموں میں گزاریں گے، اپنے مال کو برے طریقے سے حاصل کریں گے اور برے کاموں میں خرچ کریں گے اور علم کو بھی عمل نہیں کریں گے، علم کو بھی ضائع کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ اچھا نہیں دے گا۔ جنت اور جہنم پر ایمان۔ آخرت پر ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اس بات پر پختہ یقین رکھے، یعنی کمپلیٹ یقین رکھے کہ آخرت کے دن اسے اس کے اعمال کی جزا یا سزا ملے گی۔ اگر اس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو وہ کامیاب قرار پائے گا اور اسے انعام کے طور پر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورۃ البقرہ کی دوسری آیت ہے، سورۃ البقرہ دوسرا رکوع ہے، آیت نمبر 82 ہے۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہی جنتی لوگ ہیں جو اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے، ہم نے پہلے ایمان کا تقاضے میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، اعمال کی جزا اور سزا پر ایمان کا یقین رکھنا ہے، اس کے بعد ہم نے جنت اور جہنم پر ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ ہمیں اچھے بدلے کے طور پر جنت دی جائے گی اور برے بدلے کے طور پر ہم جہنم کے حقدار ہوں گے۔ تو اس لیے اگر ہمارے اعمال نیک ہوں گے، زیادہ ہوں گے، تو ہم کامیاب قرار پائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے تو ہم سزا کے مستحق ہوں گے اور اس کے بدلے میں ہمیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے تھے مجھ پر، میرے نبی پر، میرے ارکان پر، میرے اسلام پر ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، تو یہ لوگ کامیاب قرار پائے اور ان کی جو زندگی ہے اب وہ ہمیشہ جنت میں گزرے گی اور یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کے برے اعمال زیادہ ہوں گے تو وہ ناکام ہو جائے گا اور اسے سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جہنم بہت بری اور خوفناک جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو وہ ہم کامیاب قرار پائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، لیکن اگر ہم برے اعمال کریں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے اور سزا کے مستحق ہوں گے، جس کے بدلے میں ہمیں جہنم ملے گی، اور جہنم جو ہے بہت بری اور خوفناک جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کی ہے۔ ایک مسلمان جب عقیدہ آخرت کے تمام تقاضوں پر ایمان لے آتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے، نیک اعمال کرنے، برائیوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے جو آخرت پر ایمان لانے کے تقاضے ہیں وہ یہ ہیں کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھنا ہے، ہم نے اعمال کی جزا اور سزا پر بھی ایمان رکھنا ہے، جنت اور جہنم پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہم نے ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی جو ہے وہ عارضی بنائی ہے، وہ مستقل نہیں بنائی ہے، تو ہم نے اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔
نمبر 2 ہے ہمارا ایمان کے تقاضا کہ اعمال کے جزا اور سزا پر ایمان، کہ آخرت پر ایمان ایک مسلمان سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ وہ یقین رکھے اس دنیا کی زندگی خاتمے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ہم اپنے اعمال کا حساب دیں گے، اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہمیں جزا دی جائے گی، اگر ہمارے برے اعمال ہوں گے تو ہمیں اس کی سزا دی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ ہم نے کن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ہم سے، کہ ہم نے اپنی عمر کن کاموں میں گزاری، ہم نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری، ہم نے مال کن ذرائع سے حاصل کیا، ہم نے اور ان کو کن کاموں میں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا ہم نے اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ ہم سے سوال جواب پوچھے جائیں گے۔ اگر ہمارے یہ سوال اچھے ہوں گے، ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارے ہوں گے، تو ہمیں اس کی جزا دی جائے گی جو کہ جنت ہے۔ اگر ہم نے اس برے اعمال کو برے طریقے سے گزارا ہوگا تو اس کی سزا دی جائے گی جو کہ ہم جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جنت اور جہنم پر ایمان، جنت اور جہنم پر بھی ایمان ہم نے ایسے رکھنا ہے کہ اگر ہم نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو ہم کامیاب قرار پائیں گے، ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس کے برعکس اگر ہم نے برے اعمال کیے ہوں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے، اور اس کے بدلے میں ہمیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جہنم جو کہ بہت بری اور خوفناک جگہ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، بحیثیت مسلمان اگر ہم ان سب چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے، نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کا ہمارے جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں، ہم نے ان سب چیزوں سے رکنا ہے، ہم نے اچھی چیزیں کرنی ہیں تاکہ ہمارے آخرت پر ایمان جو ہے وہ پختہ ہو سکے۔ پختہ ہونے کے بعد اگر ہم یہ سب اچھا عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ جب اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل کا حساب آخرت کے دن دینا ہوگا، تو وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اسے قیامت کے دن اس کا کیسا بدلہ ملے گا۔ ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہمیں آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر ہم برے کام کریں گے تو ہمیں آخرت میں برا بدلہ ملے گا، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے کام کو اچھا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے ہر کام میں بہتری لانے کی کوشش کریں تاکہ آخرت میں کامیاب قرار پائیں ہم، اور ہم جنت کے مستحق بن جائیں۔ یہ ہمارے آخرت پر ایمان کا چیپٹر تھا اسٹوڈنٹس۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو آخرت پر ایمان کا چیپٹر ایکسپلین کیا ہے کہ آخرت پر ایمان سے کیا مراد ہے، کہ ہم نے آخرت پر ایمان کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ایک دن یہ ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، ایک جگہ جمع کرے گا، اور اس دن لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ جب حساب لیا جائے گا تو نیک لوگوں کو انعام ملے گا، جبکہ برے لوگوں کو سزا ملے گی۔ اور ہمارے کندھے پر جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، وہ ہمارے ہر اعمال کا ایک رجسٹر میں حساب کتاب لکھ رہے ہیں تاکہ آخرت کے دن وہ حساب کتاب ہمیں دکھایا جائے، ہمیں یاد کرایا جائے کہ ہم نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ۔ آپ لوگوں نے مختصر سے سوال میں سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 4 آخرت پر ایمان سے کیا مراد ہے اور آیت کا ترجمہ لکھیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ آخرت پر ایمان سے کیا مراد ہے، یہ سوال لکھنا ہے۔ اس کے بعد آخرت پر ایمان سے مراد ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ایک دن یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ کا جواب ہے، تو آپ لوگوں نے جواب لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ نمبر 4 ہے آیت کا ترجمہ لکھیں۔ آیت کا ترجمہ میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہی جنتی لوگ ہیں جو اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آپ لوگ اس کا جواب ہے۔ آپ لوگوں نے اس آیت کا جواب یاد کرنا ہے اور کاپی میں لکھنا ہے۔ پہلے آپ لوگ رائٹ ڈاؤن کریں گے، دین اس کے بعد آپ لوگ اپنی کاپی میں یاد کر کے ٹیسٹ دیں گے۔ نیکسٹ اسائنمنٹ از
آپ لوگوں نے لانگ کویشچن، اسی چیپٹر کا لانگ کویشچن کا سب سے لاسٹ کویشچن، آخرت پر ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے نتیجے میں انسان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ سوال لکھنا ہے، اس کا جواب لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اس جواب کو یاد کرنا ہے، دین اس کے بعد آپ لوگوں نے ٹیسٹ دینا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ لوگوں کا آج کا ورک ہے، آپ لوگوں نے اس ورک کو اپنی کاپی میں رائٹ ڈاؤن کر کے ٹیسٹ دینا ہے اور مجھے گروپ میں شو کروانا ہے۔ کائنڈلی آپ لوگ اپنی پڑھائی پر توجہ دیجیے اور اچھے سے اپنے کام کو کمپلیٹ کیجیے۔ If you have any problem, then ask me on WhatsApp group. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.